वसीला उर्दू टीवी आपके रूबरू है। यहाँ उसकी मुरतबा तशरीफ फरमा है मोहतरमा रवीशा कमर, डॉक्टर रवीशा कमर। वो मुख्तलिफ किताबों की मुसन्निफा भी है और एक बैनुल अक़वामी रिसाला अशराफ़ तलब उसकी जॉइंट एडिटर भी। मेरी गुजारिश होगी कि वो तशरीफ लाएं और अपना मक़ाला पेश करें। डॉक्टर रवीशा कमर। मेरे मक़ाले का उन्वान है उर्दू सहाफ़त का रंग आमद। तग़य्युरात ज़माना की वजह से इंसानी ज़िंदगी पर असरअंदाज होने वाले अवामिल में इस्लाहात का अमल चलता रहता है। इन इस्लाहात का असर इंसानी माशरे में साफ दिखाई देता है। जिस तरह साइंसी इजादात और शराअत को इंसानी माशरा अपनाता गया, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाता गया और अपने लिए हर रोज़ इशारात से भरपूर दुनिया को दरियाफ्त करके वो मुहज़्ज़िब और तरक्की याफ्ता होता गया, इंसान की सोच और उसकी तज़कियाती और तनक़ीदी फ़िक्र पर जिन अवामिल का बराह रास्त असर पड़ा, उनमें ज़बान व अदब और सहाफ़त व सहाबत का एक बड़ा हिस्सा रहा है। यूरोप के ममालिक 16वीं सदी में एक अरसे तक आपसी जंगों में उलझे हुए रहे। मुसलसल जंगी सूरत-ए-हाल की वजह से पास पड़ोस की सरहदों और जंग की खबरों को जानने का इश्तियाक बढ़ा, तो हिसाब और बेदार दोनों को एक तरकीब सूझी और वो तरकीब पम्फलेट में मुंतकिल हो गई। यानी ऐसी जंगी खबरों की इशाअत के लिए बेदार ने और खिलाफ दिल ने पम्फलेट इजाद कर दिया और खबरों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पम्फलेट खबर रसानी का काम अंजाम देने लगे। ये बाकायदा अखबार तो नहीं थे, लेकिन हम उन्हें अखबार की इब्तिदाई शक्ल जरूर कह सकते हैं। इस तरह के पम्फलेट का आगाज 1609 ईस्वी में सबसे पहले जर्मनी में हुआ। 16वीं सदी के दरमियानी हिस्से में वेन्स में हुकूमत के ज़ेरे निगरानी एक कलमी अखबार तैयार किया जाता था, जिसकी कई नस्लें बनाई जाती थी। सरसरी तौर के सहाफ़त के ज़िमन में इन बातों का जिक्र करना इसलिए ज़रूरी समझा गया कि हमें अंदाज़ा हो सके कि आप लंबे चौड़े जहाजी साइज़ के औरात वाले अखबार जो पढ़ सकते हैं, उनकी इब्तिदाई सूरतें क्या थी और हम इस मैदान में कहाँ से कहाँ आ गए हैं। अखबार की इस इंतहाई दौर में हमारा हिंदुस्तान भी किसी से पीछे नहीं रहा। हिंदुस्तान में अखबार की अहमियत को सबसे पहले जिन लोगों ने समझा, इनमें राजा राम मोहन राय का नाम सरे फहरिस्त है। इन्होंने अखबार की अहमियत और कद्र व कीमत को न सिर्फ ये समझा, बल्कि उन्होंने 1821 ईस्वी में संपर्क प्रमोदी यानी खबरों का चांद नामी एक अखबार निकाला भी। ये ऐसा पहला अखबार था जिसे किसी हिंदुस्तानी ने अपने हमवर्गों के लिए यानी हिंदुस्तानियों के लिए निकाला था। इसके बाद हिंदुस्तान की मुख्तलिफ ज़बानों में अखबार का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौर में जितने अखबार निकले वो ज़्यादातर कलकत्ता और मुंबई शहर से जारी थे। उसी दौरान 1822 ईस्वी में उर्दू का पहला अखबार जामे जहां कलकत्ता से जारी हुआ। उर्दू सहाफ़त की तारीख में जामे जहां की बड़ी अहमियत है। इस अखबार से उर्दू अखबार की शुरुआत होती है। इसी से उर्दू वालों में सियासी बेदारी परवान चढ़ती है। इसी से उर्दू वाले सहाफ़त के मैदान में भी कदम रखते हैं। इसी अखबार के बाद उर्दू में एक और अखबार की रस्म इजरा अमल में आती है, जिसे मौलवी मोहम्मद बाबर ने 1837 ईस्वी में दिल्ली से जारी किया। दिल्ली से ही एक और उर्दू अखबार सादिकुल अखबार भी जारी हुआ। इन अखबारों का ये असर हुआ कि उस जमाने में जहाँ जहाँ उर्दू ज़बान लिखी, पढ़ी और बोली जाती थी, वहाँ से भी उर्दू के अखबार निकलने लगे। इस तरह उर्दू सहाफ़त भी दूसरी ज़बानों के साथ साथ आगे बढ़ती गई और तरक्की की मंजिलें तय करती गई। तग़य्युरात ज़माना के असरार उर्दू सहाफ़त पर भी पड़े और उर्दू सहाफ़त के रंग भी बदलते चले गए और आज उसी तग़य्युर ज़माना की वजह से सहाफ़त के पैमाने इतने बदल गए हैं कि उर्दू का सफ़ेद चेहरा भी जर्द दिखाई देने लगा है। आज
بعض اردو کے اخبارات بھی الہام زدہ ہو کر اینگلو جرنلزم کی مثال بنتے چلے جا رہے ہیں۔ سلاطین و مغلوں کی آمد کے بعد سے ہندوستان کے خمیر میں فارسی و اردو زبان بولی ہوئی ہے۔ فارسی مغلوں کی سرکاری زبان رہی اور اردو عوامی بول چال کا حصہ بنی۔ ایک زمانے تک مرثیوں میں، غزلوں میں، رباعیوں، قصیدوں میں اور صوفیانہ کلام اور علماء و سنتوں کے بیان میں بھی اردو زبان کی عوامی تفسیر کا ذریعہ بن گئی۔ اردو کو تحت ایک کیے جانے کی کوششوں کے بارے میں ایک بڑی تاریخ کو ہم جانتے ہی ہیں۔ تقسیم ملک کے نتیجے میں بھلے ہی اردو کو کاغذ پر پڑوسی کی زبان مانا گیا اور ہند میں اسے مسلمانوں کی زبان سمجھا گیا، لیکن صدیوں سے یہاں کی آب و ہوا میں رچی بسی یہ اردو زبان کبھی بھی ہندوستانیوں کے خمیر سے جدا نہیں ہو سکی۔ یہی وجہ ہے کہ صحافت کے میڈیم بدلتے رہنے کے باوجود مدیران اخبار، کالم نویس، قلمکار اور الیکٹرانک میڈیا کے قائدین بھی اپنی تحریروں اور اپنی براڈ کاسٹنگ میں اردو زبان کی ضرورت سے قرار حاصل نہیں کر سکے۔ جامع جہاننما، صادق الاخبار، اودھ نامہ، تہذیب الاخلاق، اردو مولا، زمیندار، الہلال، البلاد اور ہمدرد وغیرہ اخبارات کے مدیران ہوں یا ان اخبارات میں لکھنے والے قلمکاروں یا خبریں جمع کرنے والے نامہ نگار اور قلم نگار ہوں، وہ سب کے سب کس زبان پر حقوق رکھتے تھے۔ ان میں مطالعے کی وجہ سے مذہب کی حصے مزاح ہوئی، سیاسی و سماجی بصیرت سے وہ متصف تھے، بدلتے سماج کے رنگ و معمول سے وہ باخبر رہتے تھے، ظلم و ناانصافی کے خلاف قرار واقعی و فنی جہاد بھی کیا کرتے تھے، اور اس وقت اس زبان سے جو جڑے ہوئے تھے ان میں کسی قسم کا کوئی لسانی یا کوئی اور تعصب نہیں تھا۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اخبار جامع جہاننما کے ناشر حریرت اور مدیر سردار اسلام تھے، منشی نول کشور ہندو تھے اور وہ اردو اخبار اودھ نامہ نکالا کرتے تھے۔ ان دنوں مذہب کو زبان کی پرابندہ عینت سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ان دنوں جامع جہاننما اخبارات کے مضامین سے عوام میں حقیقی جوش اور جذبہ ملیت کو ابھارا جاتا تھا، لیکن افسوس کہ آج کے اخبارات الگ الگ خانوں میں بٹ چکے ہیں۔ تب شعراء و ادبا کی ادبی و سیاسی چشمہ کو ادب کے دلوں میں پیش کیا جاتا تھا۔ آج کے اخبارات میں گنڈوں، موالیوں، نما سیاست دانوں کی قصیدہ خوانی میں ایک بڑا اہل علم طبقہ بھی ملوث ہے۔ یہ تو ہوئی عمومی باتیں، لیکن ان سب کے باوجود اردو صحافت سے آج بھی بلند پائے کے ادیب و شاعر جڑے ہوئے ہیں، جن کی سیاسی و سماجی بلندشی کا ایک زمانہ قائم ہے۔ لیکن المیہ اور رونا یہی ہے کہ اردو اخبارات کو خاطر اور سرکاری مراد حاصل نہیں ہے۔ اردو اخبارات کا انداز دیگر زبانوں کے اخبارات کے عملے سے کہیں زیادہ قابل ہے، لیکن ہم سبھی جانتے ہیں کہ حکومت کی بے رحائی کے چلتے چند اخبارات کو کمپرومائز کے نام پر اپنا ضمیر گروی رکھنا پڑ رہا ہے۔ اسی طرح یہ زمانہ کے مرحوم محنت اخباری صحافت سے ایک پیرالل الیکٹرانک میڈیا چل رہا ہے۔ زیادہ تر میڈیا ہاؤسز جمہوری خبروں کا ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی دھجیاں اڑانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ مجھے کہنے دیجیے کہ وہ صحافت جس پر ہر ہندوستانی کو فخر ہوا کرتا تھا، جہاں ٹی وی ڈیبیٹ میں ڈاکٹر رفیق زکریا جیسے اسکالر، سماجی مصنفین، ادبا و سیاسی دانشور حصہ لیا کرتے تھے، آج انہیں مباحثوں میں علمی استدلال سے عاری، ایروگینٹ لب و لہجے والے، غیر منطقی مزاج کے حامل، جنہیں اپنے دلائل پورے وصول سے رکھنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، وہ اردو ہنسوں کی یعنی مسلمانوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ المیہ تو یہ ہے کہ زیادہ تر ٹی وی اینکرز اردو زبان میں ہی اردو کی مخالفت میں مسلم ایشوز پر ہفتوں مہینوں طوفان بدتمیزی برپا کیے رہتے ہیں، اور ہمارے پاس ان کے جواب میں کوئی مؤثر پلیٹ فارم بھی موجود نہیں ہے کہ ہم کم سے کم مؤثر ڈھنگ سے اپنے خلاف اٹھائے جانے والے موضوعات اور ہم پر کیے جانے والے طرح طرح کے اعتراضات کا دفاع کر سکیں۔ آج یہ موقع ہے کہ میں اگر بدلتی صحافتی خبروں پر دنیا گزاری کروں تو وہی مثال میں یہ مشورہ بھی ضرور دوں گی کہ ہم اردو زبان والے جنہوں نے ہندوستان کی رفت رنگی تہذیب و ثقافت کو اپنی اردو زبان سے سینچ کر خوبصورت بنایا ہے اور ہمیشہ بھی اپنی خاطر الکلامی پر فخر کیا ہے،
ایک چھوٹا سا کام یہ کریں کہ اپنے اپنے شہروں میں اپنی اپنی ریاستی زبان میں کوئی نہ کوئی اخبار ضرور نکالیں اور یہ کوشش کریں کہ وہ اخبار معاشی طور پر مضبوط ٹرسٹ کے ذریعے نکالا جائے تاکہ راہ میں اڑچنیں نہ آ سکیں، خبروں کا بہاؤ نہ ہو سکے۔ مدیران و قلمکاران جمہوری خبروں کی پاسداری رکھتے ہوئے ریاستی زبان میں اردو زبان کی تہذیب، سیاست، تعلیم، سماجیات وغیرہ کا احاطہ کریں۔ صورتحال کا معروضی جائزہ میں اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو بھی اجاگر کریں اور اپنی قوم کے نوجوانوں کی تخلیقی و علمی صلاحیتوں کو بھی بیدار کریں تاکہ ہر سطح پر بیداری آ سکے، ہمارا اصلاح ہو سکے اور ہم دنیا اور خود سے بھی باخبر رہ سکیں۔ کوشش کریں کہ ہمیں اپنی زبان پر عبور حاصل ہو سکے۔ موبائل و انٹرنیٹ کی انسانی کی بدولت آج ہر دوسرا شخص بھلے ہی بزم خود صحافی بنا ہوا ہے، مگر ان یوٹیوبرز میں مطالعے کی کمی، زبان و ادب کی ناپختگی اور اظہار کی کمزوری صاف سمجھ میں آتی ہے۔ ہم سبھی ان کے ذریعے اٹھائے گئے موضوعات کی غربت پر ذہنی کوفت بھی محسوس کرتے ہیں، لیکن ہم بالکل بھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج بھی ہمارے ملک میں رویش کمار، ابھیشیک شرما، ونود شرما، اجیت انجم، آلوک جوشی، آشوتوش اور ڈیوائر کے ایماندار، بیدار اور معروضی انداز رکھنے والے جیسے صحافی موجود ہیں، جن کے انداز تخاطب سے، موضوعات کی غیر جانبدارانہ تجزیات سے ان کے بہترین مطالعے کا نہ صرف پتہ چلتا ہے بلکہ ہر وقت کوٹ کیے اشعار سے ان کی لٹریچر سے واقفیت کا بھی علم ہوتا ہے۔ جو بابا کے رہے سچ کو سچ کہتے ہیں، صحافت جسے جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، آج یہاں صحافت اخباری کاغذ سے سفر کر کے الیکٹرانک میڈیا، بلاگ اور انٹرنیٹ تک پہنچی ہے۔ سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اہل اردو جنہیں اپنی دوست و سہانہ صحافت پر ناز ہے، وہ اردو صحافت جس کی صحافت کی بدولت مولانا حسرت موہنی کا انقلاب زندہ باد کا نعرہ وجود میں آئے، وہ صحافت جس کے اوراق کے قالینہ تو بن گئے ہیں لیکن ان میں موجودہ تعلیمی و سماجی بصیرتوں سے لبریز متن و مواد آج بھی ہمیں اردو کتابی وشوں سے اثر ہے، وہ اردو صحافت جس نے ہندوستانیوں کو غزلوں و ادبی چشمتوں سے پیدا شدہ مزاح کا اسیر بنا دیا۔ آج صرف ایک مؤثر انفارمیشن کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں اسلاف کے اس صحافتی اقدار کے سہارے لاکھوں کروڑوں موبائل صارفین کے ہاتھوں تک پہنچنا ہے، جن ہاتھوں میں موبائل کے ذریعے خبروں کے نام پر الگ الگ بے بنیاد مواد کو گلوبلائز کر کے پروسا جا رہا ہے۔ انہی ہاتھوں میں ہمیں موجودہ وسائل کو اپنا کر اپنا مؤثر صحافتی کردار ادا کرنا ہے۔ تار خط ٹیلی فون کے دور تک ہم صحافتی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے۔ تار ٹیلی فون خط ٹیلی ویژن جیسے کلاسک رخصت پذیر ہیں۔ ہمیں بھی سید محمد اشرف صاحب کی آخری سوالیہ کی طرح ملال ہوتا ہے ان پلیٹ فارم کے رخصت ہو جانے کا، لیکن ٹھہریے، رکیے، خودی اور مضبوط قوت ارادی کی عکاسی کرتے ہوئے اقبال کے شعر کو یاد کیجیے اور انہیں موجودہ میڈیم کو اختیار کر لیے۔ اپنے اردو اخبارات سے، انٹرنیٹ چینل سے لوگوں کے سماجی درد کا درما بن جائیں۔ دور حاضر کے حجاب کا مسئلہ ہماری ریاست کرناٹک سے اٹھا۔ مسلم خواتین نے جہاں فطری جرأت اظہار کو اپنایا، وہیں بے شمار مسلم مائیں بہنیں برادران وطن کے سامنے جانے انجانے میں معذرت خواہانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھی۔ چند وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ٹی وی مباحثوں میں ہماری طرف سے جینوئن اہل علم کی نمائندگی نہ کے برابر رہی۔ سینکڑوں مسلم یوٹیوبر جنہیں ہم دور جدید کے صحافی کہہ سکتے ہیں، ان کی حجاب موضوع پر پچاسوں ویڈیو نظر سے گزری، لیکن افسوس کہ کسی نے بھی مولانا سید ابو اللہ مودودی کی شہرہ افکار کتاب فجر سے کچھ کوٹ نہیں کیا۔ بنا تفریح مسلک اس کتاب پر سبھی کا اتفاق ہے کہ پردے کے بارے میں ہمارے رب کا مومن بندیوں سے کیا تقاضا ہے۔ موقع تھا کہ ہم بھی کسی مسلک کے محترم عالم دین کی کتاب کو کوٹ کرتے، لیکن افسوس آج اردو صحافت کے 200 سالہ جشن کے موقع پر پرنٹ میڈیا کے اردو اخبارات کے ساتھ ساتھ اس صحافت کے بدلتے میڈیم کو بھی اپنا کر اپنی قوم کی قسمت کو حسن موضوع بدلنا ہے۔
बस इस सिलसिले में हमें फर्द के तौर पर या इदारे के तौर पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। इस मौके पर इस्माइल बीबी के ये अशआर के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। ऐ साहिबो कौम की खबर लो, ऐ साहिबो कौम की खबर लो, कदरों का तो इत्तेफाक कर लो, कदरों से ही होगी नहर जारी, कदरों से ही होगी नहर जारी, चल निकले की कशियां तुम्हारी। शुक्रिया। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications.